अस्सलाम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको जो खबर देने जा रहे हैं वो एक तो हम बात करेंगे और कुछ बताएंगे मोजेस जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी जो साबिक जज हैं और चीफ जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी आज आपसे शेयर करेंगे इस वीलॉग में कि वो क्या उनकी गुफ्तगू होती है, किस कुछ उनसे जुड़े वाक़यात हैं वो ज़रा हम आपको बताएंगे। इसके अलावा ये बताएंगे कि वो क्या कर पाएंगे। तीसरी चीज़ जो हम आपको बताएंगे वो है कि वफाकी हुकूमत ने बड़ी ही सलीके से जो 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको किस तरह से आप कह लें कि स्नब किया है और उनके इल्ज़ामात को इंक्वायरी से पहले ही दफन कर दिया है। एक ऐसा खौफनाक हमला किया है उन 6 जजेस पर, और ये वो वफाकी हुकूमत है जिस पर सुप्रीम कोर्ट और मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एतमाद करके इन 6 जजेस की इज्जत उनके हवाले की है, इनसे कमीशन बनवाया, ज़रा वो भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे किस तरह से इन 6 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के खिलाफ और एक सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ एक पूरी मुहिम चलाई जा रही है हुक्मरान जमात और कुछ ऐसे शख्सियात की जानिब से जो खुद को सहाफ़ी कहते हैं लेकिन वो अब पार्टियां भुगताते हैं। मुख्तलिफ वो इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियात, मुख्तलिफ वो हुक्मरान जमात के लोगों और मुख्तलिफ वो अदालती शख्सियात से आजकल इकट्ठा उन सब का काम वो कर रहे हैं। तो इतनी पार्टियां उन्होंने पकड़ी हुई हैं तो खूब वो जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी पर आ जाते हैं। आपको ये बताते रहें जाएं कि जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का जो रिटायर्ड जज हैं, इनका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि जो साबिक सेक्रेटरी दिफा और चीफ सेक्रेटरी सिंध और बलूचिस्तान में भी चीफ सेक्रेटरी जो रहे हैं सलीम अब्बास जिलानी और साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी के रिश्तेदार हैं। आपको पता है जलील अब्बास जिलानी साहब ये पिछले दौर में जो निगरान सेटअप बना था उसमें ये फॉरेन मिनिस्टर थे और इस्टेब्लिशमेंट के बड़ी की बनाया हुआ वो सेटअप था, तो उसमें ये रहे हैं। इसके अलावा जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब हैं, ये अयूब खान के दौर में ये पेशावर में डीसी थे जब उस वक्त के गद्दार आमिर फील्ड मार्शल अयूब खान पर एक कातलाना हमला हुआ था। तो वो ये बताते हैं कि इन्होंने बताया लोगों को कि मैंने ये किया हुआ था कि मैंने उस हमले के वक्त वहाँ पर वो जो पुलिस वाले थे, सॉरी जो फौजी एहलकार थे, उनको पहली 9 सफ़ों में उनको बिठा दिया हुआ था सादा कपड़ों में कि वो लगें वो अयूब खान को सुनने के लिए आए हुए आम लोग ही हैं, जिस वजह से जो हमलावर था उसका और अयूब खान साहब का फासला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो जो गोली चली वो अयूब खान साहब को नहीं लग सकी और अयूब खान साहब डाइस के पीछे बैठ के बच गए। इसी तरह ये भी बताते हैं कि जब मोहतरमा फातिमा जिना इलेक्शन लड़ रही थी फौजी आमिर अयूब खान के ख़िलाफ़, तो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब सियालकोट में डीसी थे। तो जो सियालकोट से ख्वाजा आसिफ साहब के जो वालिद थे ख्वाजा सफदर साहब, वो मोहतरमा फातिमा जिना के पोलिंग एजेंट थे। तो वो उन्होंने जब अयूब खान का जो इंतखाबी निशान था वो फूल था, तो कहते हैं कि मैं एक पोलिंग स्टेशन का विजिट कर रहा था तो मुझे वैसे ही फूल कोट में लगाने की आदत थी, तो ख्वाजा सफदर साहब ने मुझे रोक लिया और मुझे कहा कि आप सरकारी एहलकार हैं और आप एक उम्मीदवार की हिमायत कर रहे हैं अयूब खान की। तो उस पर कहते हैं कि मैंने उनको सफाई दी कि नहीं, मैं ये फूल वैसे ही लगाता होता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये जो तफसीलात इनके बारे में ये इसरार अहमद साहब हैं सहाफ़ी, ये इन्होंने दी, दिलचस्प मालूमात हैं। लेकिन अब आ जाएँ जहाँ तक इस इल्ज़ाम का ताल्लुक़ है और इस पर ये बने, इस कमीशन के चेयरमैन बन गए हैं। अब चीज़ ये है कि ये फिर मैं कहूँगा कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के आप क्रेडिट पर कोई एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैसला निकाल के दे दीजिए, कोई एक।
ٹھیک ہے، میں ان کے ایماندار ہونے پر کوئی سوال نہیں اٹھا رہا، بالکل ایماندار جج ہیں، انتہائی شریف النفس جج ہیں، سر پھینک کے کام کرنے والے جج ہیں۔ اب وہ ایک کیمپین بھی چل رہی ہے، پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں ان کے بیٹے ثاقب جیلانی صاحب کے خلاف، وہ غلط کیمپین ہے، وہ لائر ہیں ثاقب جیلانی صاحب، اور وہ اس کیمپین میں جو ان کے ٹویٹس بھی یوز ہو رہے ہیں وہ ایک نارمل اوپینین ہے، وہ سارے دیتے ہیں ہم، اس کی وجہ سے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جانبدار ہیں؟ لیکن پھر ہم آ جاتے ہیں تصدق حسین جیلانی صاحب کے اوپر کہ یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ تصدق حسین جیلانی صاحب نے جب وہ جج رہے سپریم کورٹ کے یا وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے، انہوں نے کبھی بھی وہ سپائن نہیں دکھائی کہ وہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک آن کر سکیں۔ تو جب انہوں نے کبھی ٹیک آن کرنے کی یہ گستاخی کی ہی نہیں ہے، تو ان سے کیسے ایکسپیکٹ کیا جائے کہ وہ ابھی جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے نہیں کر سکے وہ کام، وہ ایک ریٹائرڈ جج کے طور پہ وہ کام کریں گے، جبکہ ان کو کچھ ہفتوں اور مہینوں کے لیے یہ کمیشن کی سربراہی ملے گی، اور اس کے بعد وہ انہی لوگوں کے رحم و کرم پر ہوں گے جنہوں نے سرونگ 6 ججز کو دباؤ میں مبینہ طور پر لائے ہوئے ہیں اس خط کے مطابق۔ تو ایسے میں یہ بڑا ہی ایسا معاملہ ہے جو تصدق حسین جیلانی صاحب جیسے شریف النفس انسان کو اپنی، جسے کہتے ہیں آخری دنوں میں اپنی عاقبت کا خیال کرنا چاہیے تھا، ان کو آئیڈیا ہونا چاہیے تھا کہ کتنے بڑے سٹیکس ہیں اس ملک میں اس وقت لوگوں کے، اور کتنی بڑی گیم چل رہی ہے، اور اسی گیم کے لیے ان ججز کی بازویں مروڑی جا رہی ہیں مبینہ طور پہ۔ تو ڈونٹ بی اے پارٹ آف اٹ، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ چاہیں گے بھی تو آپ کو دوسری طرف سے وہ نہیں ملنا تعاون، تو پھر بھی آپ کا بیٹھ جانا، اتنے ہمارے ریٹائرڈ ججز کی اتنی بھاری ان کی پینشنیں ہیں، 10-10 12-12 لاکھ ایک ریٹائرڈ جج پینشن لیتا ہے، تو کیا یہ 2-3 ماہ کے لیے اگر آپ کو کیا ملے گا؟ وہ جو سارا نام خاک میں مل جائے گا، اور آپ کے متھے کیا لگ جائے گا جی انہوں نے 20-30 لاکھ روپے ٹی اے ڈی اے لے لے گا۔ اب ایک یک رکنی کمیشن کیسے یہ انکوائری کرے گا؟ اس کمیشن کو اب جو کہا گیا ہے، اب دیکھیے جس وفاقی حکومت نے یہ کمیشن بنایا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی پریس ریلیز سنیے، ٹھیک ہے، اس پریس ریلیز کے جو چوتھے نقطے میں وفاقی کابینہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں کہتی ہے، کابینہ کے اجلاس نے معزز 6 صاحبان کے خط میں ایگزیکٹو کے الزامات کی نفی کرتے ہوئے اسے نامناسب قرار دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی، سپریم کورٹ کو بھی، فل کورٹ کو بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو بھی، عدلیہ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے 6 ججز نے جھوٹا الزام لگایا، اور ان کو یہ الزام نہیں لگانا چاہیے تھا، یہ نامناسب ہے، ٹھیک ہے، ان کو یہ خط نہیں لکھنا چاہیے تھا، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ انہوں نے کیا ہے۔ یہ جن کی جانبداری پہلے سے ہی کلیئر ہے ان 6 ججز کے خلاف، اور اس پریس ریلیز میں وہ دھڑلے سے ریکارڈ پر بھی لے آئے ہیں، ان کے حوالے معزز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور فل کورٹ نے ان 6 ججز کی قسمت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مزید یہ کہتے ہیں کہ جی آپ دیکھیے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ملزم ہے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کا ایک کمیشن بنا لیں، اور اس کمیشن کی حدود و قیود بھی خود طے کر لیں، اس کے ٹی او آر یعنی کہ اس کے قوانین، اور پھر اس سے کہیں کہ وہ آپ کی تحقیقات کر کے بتائے کہ آپ نے جرم کیا کہ نہیں کیا۔ آپ اپنی مرضی سے جائیں، جا کے بنا لیں، اپنا ہی ایک جج لگا لیں، جو مرضی کرنا ہے کر لیں، اپنی مرضی سے لگا لیں، بس کر لیں۔ یہ ہوا ہے اس معاملے میں۔ اب دیکھیے کہ ٹی او آر سنیے، ٹی او آرز کے مطابق انکوائری کمیشن معزز جج صاحبان کے خط میں عائد کردہ الزامات کی مکمل چھان بین کرے گا اور تعین کرے گا کہ یہ الزامات درست ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اب جج صاحبان پہلے جنہوں نے وہ خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، وہ ایک وفاقی حکومت کے قائم کردہ کمیشن کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور بتائیں گے کہ جی ہم نے سچا الزام لگایا، جھوٹا الزام لگایا۔ یعنی کہ اتنے سنگین الزامات آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جھوٹے لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی جس میں وہ
اداروں اور لوگوں کے عہدوں کے نام لکھ لکھ کے بتا رہے ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. یہ جھوٹے الزامات وہ لگا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن چلیے ٹھیک ہے، کر لیجیے وہ ججز کو کٹہرے میں کھڑا کرنے. سابق ڈی جی آئی سے جنرل فیض حمید کو تو کمیشن فیض آباد والا کٹہرے میں کھڑا کر نہیں سکا. سمن بلواتا رہا، انہوں نے بوٹ کی نوک پہ لکھے. ان دا اینڈ ان کو ویڈیو لنک پر پیش ہونے کی پیشکش کی گئی، انہوں نے وہ بھی بوٹ کی نوک پہ لکھا. پھر کمیشن نے منتیں ترلے کر کے ایک سوال نامہ بھیج دیا کہ اچھا اس کا ریٹرن جواب ہی دے دیجیے. یہ اوقات تھی کمیشن کی ایک ریٹائرڈ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے آگے، ایک ریٹائرڈ سابق جرنیل کے آگے. اور وہ سابق جرنیل جو اس وقت موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں بھی نہیں ہے، ان کے لیے ایک لحاظ سے لائبلٹی بھی ہے، اس کو وہ کمیشن ٹچ نہیں کر سکا. تو یہاں پر کیا ہوگا آپ خود سوچئے. پھر وہ دوسرا ٹی او آر کہتے ہیں کہ انکوائری کمیشن تعین کرے گا کہ کوئی اہلکار براہ راست مداخلت میں ملوث تھا. یعنی کہ وہ کہیں، انہوں نے ٹی او آر میں کیا ڈالا جی، یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جن اہلکاروں پر الزام ہے کیا وہ براہ راست ملوث تھے ان ججوں کو ہراساں کرنے میں، اور مبینہ طور پر جو ہراساں کیا گیا اس خط کے مطابق، یا نہیں تھے. ٹھیک ہے، اب یہ تمام چیزیں بڑے، کوئی یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی جرنیل یا کوئی افسر خود ڈائریکٹ کال کرتا ہے جج کے موبائل پہ، جی میں یہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بڑے طریقے سے وہ جو اس خط میں لکھا بھی ہوا کہ رشتہ داروں کے ذریعے پیغام آ رہے تھے، رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا. تو اب وہ کہہ دیں گے جی کہ ججز نے جن کے نام لکھے خط میں وہ براہ راست ملوث نہیں تھے، تو پھر الزامات ہی بنتے. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ کمیشن اپنی تحقیق میں سامنے آنے والے حقائق کی بنیاد پر کسی ایجنسی، محکمے یا حکومتی ادارے کے خلاف کارروائی تجویز کرے گا. ٹھیک ہے، کہ یعنی کہ اب وہ کمیشن پر چھوڑا جائے گا کہ جی وہ تعین کر دے کہ جی اس ادارے یا اس کے خلاف یا اس شخصیت کے خلاف کارروائی کی جائے. ٹھیک ہے، جیسے کہ فیض آباد دھرنے والے کیس کے فیصلے کے بعد تو اس وقت کے ڈی جی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف کارروائی ہو گئی تھی. اس وقت کے ڈی جی رینجر جو میجر جنرل تھے، جنہوں نے ادھر ٹی ایل پی کے لوگوں میں ہزار کے نوٹ بانٹے تھے، ان کے خلاف کارروائی ہو گئی تھی فیض آباد دھرنے کے فیصلے کی روشنی میں. جیسا کہ ڈی ڈی آئی ایس پی آر جو تھے اس وقت کے اور موجودہ وہ لیفٹیننٹ جنرل ہیں آصف غفور صاحب، ان کے خلاف کارروائی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، ویسے ہی پھر یہاں پر بھی آپ کہیے کہ کارروائی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، پھر اس سے آگے آئیے. اب یہ کمیشن کیا کہہ رہا ہے، تو کہ ٹی آر او کیا کہہ رہے ہیں، ٹی او آر کیا کہہ رہے ہیں. کمیشن کو یہ اختیار بھی ہوگا کہ وہ انکوائری کے دوران ضروری سمجھے تو کسی اور معاملے کی چھان بین بھی کر سکے گا، یعنی کہ جانچ بھی کر سکے گا کسی اور معاملے کی. ٹھیک ہے، وہ کمیشن یہی کام کر لے بڑی بات ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹائم اس کو مزید دلوانے کے لیے تاکہ ایشو ٹھنڈا ہو کے ختم ہو جائے، وہ کہیں گے جی اس کے اندر سے اور بھی معاملات نکل رہے ہیں، ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، اب اس طرف جا رہے ہیں، اس طرف جا رہے ہیں، اور کمیشن چلتا رہے. تو آپ اندازہ کیجئے نا کہ یہ کس انداز کا یہ کمیشن بنوایا گیا ہے اور یہ کیا گیا ہے. اس سے کیا کسی کو ملے گا، کیا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمیشن ٹھیک ہے، جبکہ وفاقی حکومت کابینہ کہہ رہی ہے کہ ججز کے الزامات جو ایگزیکٹو کی مداخلت کے ہیں ہم ان کی نفی کرتے ہیں، ان کی تردید کرتے ہیں، انہیں ریجیکٹ کرتے ہیں، انہیں مسترد کرتے ہیں اور ان کو نامناسب قرار دیتے ہیں. تو پھر کمیشن کس بات کا بنایا بھائی؟ بہتر تھا نا پھر سپریم کورٹ خود ہی لے کے معاملہ چلتی. جس حکومت پہ چھوڑا وہ تو کہہ رہی ہے ہم نے بغیر انکوائری کے تردید کر رہے ہیں کہ ججز جھوٹے الزام لگا رہے ہیں. لیکن وہ کیا ہونا ہے، جناب میاں شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر ہیں وہ آج کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری
میری جب چیز قاضی فائزہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ میں ملکی مفاد کے لیے، معیشت کے لیے آپ کے اچھے کاموں کی حمایت میں کسی بھی حد تک جاؤں گا. بھائی یہ ججز کب حکومتوں کو اپنے حمایت کی یقین دہانی کروانے لگ گئے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایگزیکٹو اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہمارے آگے جو آپ کا کیس آئے گا میرٹ پہ ڈیسائیڈ کر دیں گے. اگر آپ کے حق میں بنتا ہوگا تو ہم آپ کے حق میں ڈیسائیڈ کریں گے، نہیں بنتا ہوگا تو آپ کے خلاف ڈیسائیڈ کریں گے. ہم کہاں سے سوری ٹو سے موزز جج صاحبان کو ووٹر سپورٹر تو نہیں نہ ہوتے حکومتوں کے کہ وہ حکومتوں کو یہ یقین دہانیاں دلواتے پھریں. لیکن بھارت اب اس ملک میں اور بہت کچھ ہو رہا ہے، تو یہ بھی آپ معجزات دیکھ لیں پاکستان کے. پھر ایک اور چیز جو اب بڑی دلچسپ ہے، اب ایک پوری کیمپین پچھلے 4 دن سے ان اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خلاف چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فل کورٹ کے اجلاس میں بھی اختلاف رائے ہوا ہے، تو اس اختلاف رائے سے پھر کوئی تو ناراض ہوا ہوگا. تو وہ جو ناراض ہوئے ہیں ان کے قریبی لوگ جو خود کو صحافی کہتے ہیں، وہ اب ان کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں نام لے دیتا ہوں، میں جسٹس اطہر ملا کی بات کر رہا ہوں، معزز جج ہیں. اب کسی ایف آئی اے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی جے آئی ٹی کو فرق نہیں پڑتا، کوئی حکومت کو فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، پوری ایک حکمران سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا سے منسلک لوگ، ٹھیک ہے، وہ ٹویٹیں کر کر کے ان ججز کی ایسی کی تیسی پھیر رہے ہیں، لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، اب حکومت کے لیے چیز نہیں میٹر کرتی، ان کے لیے میٹر کرتا تھا کہ معزز چیف جسٹس قاضی فائزہ کے فیصلے پر کیوں تنقید ہوئی، کیسے ہوئی. لیکن ان 7 ججز کی تضحیک ہو، ان کو لوگ گالیاں دیں، ان کو لوگ پی ٹی آئی کے جج کہیں، ان کو لوگ حکمران جماعت کے جو سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کو ملک ریاض کا آدمی کہیں، وہ ان کو فیض یافتہ جج لکھیں، وہ ان کو پتہ نہیں کیا کیا لکھیں، سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی مچائیں، لیکن ان کو کوئی سوال نہیں ہو سکتا، وہ مبرہ ہیں. ٹھیک ہے، اگر عمرتا بندیال صاحب کی آڈیو آ جائے تو سپریم کورٹ کے پیونے جج اور 2 ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز پر مشتمل 3 رکنی کمیشن بنایا جائے راتوں رات، اتنا ہیوی کمیشن بنایا جائے اور سرونگ ججز کا بنایا جائے. آڈیو کس کی تھی؟ اس وقت کے چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کی ساس کی، ان کی اپنی نہیں تھی. یہاں پر 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹنگ ججز سنگین ترین الزامات لگائیں کہ ایک جج کے بیڈ روم سے مبینہ طور پر خفیہ کیمرے برآمد ہوئے یو ایس بی سے منسلک، جس میں ریکارڈ ہو چکی تھی ان جج صاحب کی اپنی فیملی کے ساتھ نجی لمحات کی ویڈیوز. آڈیو ڈیوائسز ان کے ڈرائنگ روم سے برآمد ہوں. ایک جج صاحب کے رشتہ دار کو اٹھا کے کرنٹ لگا کے ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا جائے. ایک جج صاحب کے خلاف ٹیکس کی تحقیقات کی جائیں. ایک جج صاحب کو میسیجز بھجوائے جائیں ان کے رشتہ دار کے ذریعے کہ ملاقات کرو. اتنے سنگین الزامات ہوں، ان الزامات کو بغیر تحقیقات کے نہ صرف وفاقی حکومت مسترد کر دے، یہ وہی وفاقی حکومت ہے جو عمرتا بندیال صاحب کی ساس کی آڈیو پر کھڑی ہو گئی تھی، نہ صرف مسترد کر دے بلکہ کمیشن بھی بنائے. تو ہومیوپیتھک ٹوتھ لیس سا ایک ریٹائرڈ جج جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کا یک رکنی کمیشن، نہ سپریم کورٹ کو پرواہ ہو نہ حکومت کو پرواہ ہو، الزامات گئے بھاڑ میں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو اس کا اتنا خوفناک امپیکٹ ہوگا جب اس کمیشن جس انداز میں بنایا گیا ہے کہ اب آئندہ کوئی بھی پاکستان میں جج اس کے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے مستقبل میں،
آپ نے پاکستان میں ایجنسیوں کو لائسنس ٹو مینیپولیشن دے دیا اس کے بعد کہ اب کوئی جج کس منہ سے شکایت لگائے گا کہ بھائی وہ میں شکایت لگاؤں گا ابھی تو میرے ساتھ تو میری عدلیہ کے بڑے کھڑے نہیں ہوں گے، وہ تو مجھے میں جس ایگزیکٹو کے خلاف شکایت لگاؤں گا اسی کے کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے، جس کو میں نے کہا تھا کٹہرے میں کھڑا کرو وہ مجھے اس کے کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے، تو کون سا جج جرت کرے گا؟ کوئی جج جرت نہیں کرے گا۔ تو اس کے بعد پھر ایجنسی والے اور دھڑلے سے یہ کام کریں گے، کیونکہ ان کو پتا ہوگا اب تو ججز کو سبق بھی مل گیا کہ ہماری تو آپ ان رائٹنگ شکایت بھی لگا دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ جج صاحبان نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا اور ان کو کہا کہ کوڈ آف کنڈکٹ میں کچھ درج نہیں ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی ایجنسی والا یوں آپ کو عدالتی امور میں مداخلت کرے تو اس کا کیا رستہ ہوگا، کیا حل ہوگا کہ جج وہ رپورٹ کر سکے یا کاروائی کر سکے، اس کے لیے ایک کنونشن بلایا جائے۔ تو وہ کنونشن تو نہ بنا، ان ججز کو سرنڈر کر دیا گیا۔ یہ ہوا بجائے اس کے کہ آپ سو موٹو لے لیتے، کچھ بھی کر لیتے، اس کو ایک پٹیشن میں کنورٹ کر لیتے، انکوائری کمیشن بنا دیتے خود، ٹھیک ہے، تاکہ عدلیہ اور جو ایگزیکٹو کی جو سپریشن آف پاور ہے وہ برقرار رہتی، ٹھیک ہے، ایگزیکٹو عدلیہ کو ٹیک اوور نہ کر لیتا کہ ہم تحقیقات کریں گے، جو کام سپریم جوڈیشل کونسل نے کرنا تھا وہ وفاقی کابینہ شروع کر دیتی۔ یہ تو نہیں ہوتا، لیکن ہو گئے یہاں پر۔ تو بہرحال ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔